बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वेरी वेल डन पीटीआई वोटर्स, वेरी वेल डन। उन्होंने अपना काम कर दिया। उन्होंने ये बता दिया कि वो क्या चाहते हैं, और जिस तरीके से इब्तदाई रिज़ल्ट आने शुरू हुए थे, अगर उनको ब्रेक ना लगवाई जाती तो ये 2/3 मेजॉरिटी बड़े आराम से ले गए थे और किसी एक पार्टी को साथ मिला के हुकूमत बना लेते। लेकिन इनके साथ हो एक प्रैंक गया। वो प्रैंक क्या है वो इनको शायद पता चल गया है, और नहीं चला तो चल जाएगा। लेकिन अब अगला सीन क्या है? अगला सीन यह है कि हुकूमत कौन बनाएगा। अगर ये बतौर पार्टी इलेक्शन लड़ते तो हुकूमत इनकी पक्की थी, लेकिन पीटीआई ने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं। टेक्निकली इलेक्शन लड़ा है आज़ाद उम्मीदवार ने। एक आज़ाद उम्मीदवार एक सीट, उसको इसलिए वो अगर 100 भी हैं, जो कि तकरीबन है, तो उनको हुकूमत बनाने की दावत नहीं मिल सकती। और अगर वो किसी 4-5 सीट वाली पार्टी के साथ इत्तेहाद करते भी हैं तो फिर वो पार्टी जो है वो उसकी अपनी डिमांड होगी। नंबर पहले तो नंबर पूरे नहीं होंगे, 166 या 167, और अगर वो कर भी लेते हैं खींचतान के ज़ोर लगा लगू के, जो कि मुमकिन नहीं है, तो उस वज़ीर आज़म फिर उस पार्टी का होगा, और सदर कौन होगा ये आज़ादों में झगड़ा पड़ जाएगा। लेकिन मसला ये है कि पूरे 100 आज़ाद नहीं है। प्रैंक ये हुआ है कि कम से कम 25 से 30 आज़ाद उम्मीदवार हुए हैं जिन्हें पीटीआई सपोर्टर्स ने इस्टेब्लिशमेंट के गुस्से में आके वोट दे दिए हैं, और ये समझ के दिए हैं कि वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं। लेकिन वो 25 से 30 उम्मीदवार इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार हैं जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने खड़ा किया, और उनसे पहले से हल्फनामा ले लिया, लिखवा लिया कि वो उम्मीदवार वहाँ जाएंगे जिस तरफ इस्टेब्लिशमेंट उन्हें भेजेगी। यानी ये इस्टेब्लिशमेंट की टीम है। वो 25-30 भी निकाल दें तो पीछे बच गए 60-65। अब ये 60-65 में से अगर तो ये किसी के साथ मिलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल्स पार्टी के साथ, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है, और नून के साथ मिलते हैं तो नून की हुकूमत बनती है। लेकिन मसला यह है कि इनके लीडर ने इन दोनों पार्टीज़ के ख़िलाफ़ जो नफ़रत का एक पहाड़ खड़ा किया था, अब उस मिलने को इनके सपोर्टर्स किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जितना नफ़रत का पहाड़ इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खड़ा किया, और जिसका इजहार इनकी वोटिंग के ज़रिए से हुआ है, ये मुमकिन नहीं है कि अब नून लीग या पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ चली जाए। ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी वो मुफाहमती पार्टी है कि जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बदला नहीं लिया और डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज का नारा लगाकर इक़्तिदार हासिल किया, और फिर जिसने इलेक्शन मुहिम की पीक पर शहीद की जाने वाली बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का बदला नहीं लिया, बल्कि पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर इक़्तिदार को प्रेफर किया। क्या वो पीपल्स पार्टी अब जबकि कोई ऐसी हालात ही नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ इस कदर नफ़रत अंगेज़ पार्टी के साथ जाकर इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मिलकर हुकूमत बना और चला लेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत अब बनेगी कोलिशन, जैसा कि नए तजर्बे का जो कि सीक्रेट रखा गया था और अब सामने आया है, फार्मूला तय किया गया था, बांग्लादेश स्टाइल। यानी एक कौमी हुकूमत टाइप होगी जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये छोटी जमातें सारी 2-2, 4-4 एक सीट वाली, और आज़ाद में से कोई 20-25 लोग जो कि इस्टेब्लिशमेंट के, वो जिनको बाद में अब पीटीआई की सोशल मीडिया टीम की तरफ से ट्रोलिंग का आगाज़ हो जाएगा जब वो जाएंगे। तो ये सब
مل کے، یعنی ایک امپریشن یہ ہوگا کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں جو آزاد امیدوار تھے، ایک حکومت بنائیں گے اور مضبوط حکومت ہوگی جس کو پیچھے سے جس کی ڈوریاں ظاہر ہے اب جتنی سیٹیں ہیں جس کی اس کے حساب سے وہ اسٹیبلشمنٹ کی حق میں بیک پر وہ ہوں گے، فرنٹ پر یہ ہوں گے، اور پلان یہ ہے کہ 10 سال تک اس نظام کو ایسے چلانا ہے کہ ملک ایک دفعہ پھر معاشی طور پر مستحکم ہو جائے اور تھوڑی سی پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آ جائے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی تو ہر دفعہ جب الیکشن ہوتا ہے اور پھر اس کے مطابق جو سین بنتا ہے اس سے ایک کی سائڈ ہوتی ہے، تو پولیٹیکل سٹیبلٹی تو ابھی بھی اس دفعہ تو یقیناً نہیں ہے، اور یہ صرف ایک مفاہمتی پیکج ہوگا جو چلے گا۔ یہ مفاہمتی پیکج کب تک چلتا ہے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن دعا یہ ہے کہ یہ چل جائے کسی نہ کسی طرح۔ جو ملک پچھلے 3.5 سالوں میں تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیا گیا تھا، جس طرح سے اس کی معیشت تباہ کی گئی تھی، جس طرح سے اس کو اربوں خربوں کا مقروض کر دیا گیا تھا اور اس کی ترقی کا پہیہ جیم کر دیا گیا تھا، اس کو کسی طرح پش ملے، ملک آگے بڑھے، اکانومی سیدھی ہو، انٹرنیشنل پروجیکٹس آئیں، قرضے کم ہوں، مہنگائی کم ہو، اور اس کے لیے کم از کم بھی اب اس کو سنبھالنے کے لیے، جیسے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی وکٹری اسپیچ میں کہا، وکٹری تو اس کو نہیں کہہ سکتے، ایز سنگل لارجسٹ پارٹی کی گئی، پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے کی گئی تقریر میں کہا کہ کم از کم بھی اسٹیبلٹی کے ساتھ 10 سال درکار ہوں گے۔ اسٹیبلٹی سے مراد یہ کہ ایک تو یہ تھریٹ نہ ہو کہ اگر یہ کر دیا تو بس پھر اب اس کے بعد وہ فلانا اطاعت سے الگ ہو جائے گا اور حکومت ٹوٹ جائے گی، اگر وہ کر دیا تو فلانا اطاعت سے الگ ہوگا اور حکومت ٹوٹ جائے گی۔ تمام فیصلے متفقہ طور پر ہوں، سب ایک دوسرے کو برداشت کریں، ہم آہنگی سے چلیں، اور صرف ایک ایجنڈا سامنے رکھیں کہ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کا استحکام۔ بہرحال ابتدا تو یہاں سے ہونے جا رہی ہے، جیسا کہ آمدہ اطلاعات کے مطابق اور خبروں کے مطابق پیپلز پارٹی نے بھی میاں صاحب کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے اپنی رائے دے دی ہے، اتفاق رائے کر لی ہے، اور آج زرداری، آصف علی زرداری صاحب جو مفاہمت کے بادشاہ ہیں اور جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جو کہ پہلے بڑا اسٹرانگ سٹینس رکھتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کی خوبی یہ ہے کہ انتہا پہ نہیں جاتے، جو بھی ان کے ساتھ ہوا اس ایکسٹریم پہ نہیں گئے کہ ملک یا سسٹم کو تباہ کرنے بیٹھ جائیں، تو وہ بھی آگے چلنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ان کی اپنی کنڈیشنز ہوں گی۔ دیکھتے ہیں کہ مرکز میں وہ کیا مانگتے ہیں اور صوبے میں وہ کیا مانگتے ہیں، کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ حصہ شاید پنجاب میں بھی لینا چاہیں، اگرچہ پنجاب میں ان کی نشستیں بہت کم ہیں، لیکن مرکز میں تو وہ ایک ڈسائسو پوزیشن میں ہے۔ مطالبہ تو شاید وہ یہی رکھیں گے کہ وزیر اعظم بلاول بھٹو کو بنایا جائے اور صدر نون لیگ کا ہو جائے، لیکن اس پہ شاید نون لیگ نہ مانے اور وزارت اعظم اپنے پاس ہی رکھنا چاہے گی۔ تو پھر صدارت یقیناً پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے گی اور کچھ وزارتیں، دیکھتے ہیں کیا سین بنتا ہے۔ جو بھی سین بنے اس کے لیے دعا یہ ہے کہ وہ جو بھی حکومت بنے اسٹیبلٹی کے ساتھ یہ 5 سال تو پورے کرے، اور ہونا پھر یہی ہے کہ ساری پارٹیاں مل کے اگر تو یہ آزاد امیدوار اور عمران خان صاحب کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ انہیں صرف گالم گلوچ کرنے اور نفرت پھیلانے کے بجائے اس ملک کے باقی سیاستدانوں کے ساتھ مل کر ہی سیاست کرنی ہے، اور وہ بھی اس حکومت میں کسی حد تک شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ لیکن اگر وہ اپوزیشن کرنے کا ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے گالیاں ہی دینی ہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ باقی جماعتیں ایک طرف
جو اسٹیبلشمنٹ کے آزاد ہیں وہ بھی حکومت میں، باقی کے آزادوں کو ایسے پش کر کے سائڈ پہ رکھیں گے. اور یہ پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، مجھے اب یہ کہنا پڑ رہا ہے بار بار، میں اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور میں اس بات کا سختی سے حامی اور قائل ہوں، بلکہ میرا مطالبہ ہے کہ ہر ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے، اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کام کرے. لیکن جو بندوق کا استعمال ہمارے یہاں ہوا ہے اور پچھلے 75 سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور اب جس حد تک انہوں نے ہاتھ باندھ دیے ہیں، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بتا رہا ہوں، کہہ نہیں رہا، بتا رہا ہوں کہ یہ سیٹ اپ پھر آگے اسٹیبلشمنٹ کی بیک سے چلے گا. اور جب آپس میں لڑائی ہو رہی ہو تو پھر یہ بھی ایک حل ہوتا ہے کہ اچھا آ جاؤ جی، بیٹھ جاؤ، سارے مل بانٹ کے کھا لو سے یا کر لو، اور کھا لو بھی، ظاہر ہے یہاں کھانے کا کلچر ہے، تو کھایا بھی جائے گا اور لگایا بھی جائے گا. اور اس لگانے سے مجھے کوشش یہ ہوگی کہ کھایا کم جائے، لگایا زیادہ جائے، کیونکہ اس وقت لگائے جانے کی ضرورت زیادہ ہے. کہا بہت لیا گیا ہے اور ہر ایک نے کھا لیا ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو. پیچھے نہیں رہی پی ٹی آئی کھانے میں کسی سے، باقیوں نے تو اپنے ظرف کے حساب سے ہی کھایا ہے. پی ٹی آئی نے تو گھڑیاں اور تحفے تک نہیں چھوڑے توشہ خانے کے، باقی جو اربوں خربوں میں کھائے ہیں وہ الگ ہیں. تو کھا بھی سب نے لیا. اب تھوڑا سا آپس میں مل بانٹ کے بیٹھ جائیں اور ملک کو آگے چلا لیں، تو یہ شاید مستقبل میں پھر ان کے لیے یہ چانس بنے کہ انڈیپینڈنٹلی اپنی اپنی پارٹی کا الیکشن لڑ کر ایک ایک پارٹی کی حکومت بنا سکے. اس وقت تو جو حل تھا وہ سامنے آ گیا، اور ہمارے اگر تجزیے دیکھ لیں پہلے کے کہ ہم نے کس پارٹی کو کتنی سیٹیں دی تھیں. میں نے مسلم لیگ نون کی سیٹس 90+ لکھی تھیں، وہ ہو رہی ہیں تقریباً 75 یہ لے جائیں گے، اور 15 ان کو 15 سے اوپر مخصوص نشستیں ملیں گی، تو یہ 90+ ہوگی. لیکن اندازہ تھوڑا سا یہ غلط ہوا ضرور کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں انڈیپینڈنس کے آنے کی توقع نہیں تھی جتنے بڑی تعداد میں آ گئے ہیں. اور اس کے لیے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی محنت واقعی قابل تعریف اور قابل رشک ہے، جو کوئی پارٹی ایکسپیکٹ نہیں کری تھی، اور روٹین کے مطابق الیکشن لڑ رہی تھی. الیکشن لڑا صرف پی ٹی آئی نے ہے، جس کا ہر ووٹر جس کی عمر 18 سال تھی اور جس کی عمر 90 سال تھی، وہ صبح صبح نکل کے پولنگ اسٹیشن پہنچے، اور انہوں نے وہ چاہے اس کا جو بھی انتخابی نشان تھا وہ اس نے پہلے سے اس کو رٹا ہوا تھا. پولنگ اسٹیشن کا اس کا کون سا پولنگ اسٹیشن ہے اور کیا ووٹ نمبر ہے، یہ ان کے فون پہ میسج موجود تھا جو ان کو پی ٹی آئی نے پہلے سے بھیجا ہوا تھا اپنے ووٹرز کو، جس نے ان پہ ان کو میسج کیا اور اس کو وہ مل گیا، اور وہ گئے. اور انہوں نے یہ بھی کیا کہ ان کے کیمپس پہ رش تھا تو وہ دوسری پارٹیوں کو کیمپ سے جا کے پرچیاں بنوا کے اندر چلے گئے اور ووٹ ڈال کے. اتنا بے تحاشا ووٹ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ پڑا ہے. 1.5 لاکھ ووٹ ایک کینڈیڈیٹ لے رہا ہے، اور اس حلقے میں ظاہر ہے دوسرا بھی 1 لاکھ سے اوپر ووٹ لے رہا ہے، اور باقی کے بھی ہزاروں میں ووٹ لے رہے ہیں. یعنی ہر پولنگ اسٹیشن پہ تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ ووٹ پڑا ہے، جو کبھی نہیں ہوا ایسا، اور اتنا بڑا ٹرن آؤٹ بھی کبھی نہیں ہے. الیکشن یہ بنا، لیکن ایک تجزیہ کار کے مطابق ایک وقت تک تو الیکشن نظر آیا جب پولنگ ہوتی رہی اسموتھ اور پرامن اور بغیر کسی مداخلت اور رکاوٹ کے. فوج پولنگ اسٹیشنوں سے بہت دور رہی، کاؤنٹنگ بھی پولنگ اسٹیشنز کی حد تک، لیکن جب وہ 10-20% رزلٹ آئے اور ٹرینڈ نظر آیا تو پھر الیکشن رک گیا. پھر وہی ہوا، وہی کام شروع ہو گیا جو ہوتا ہے. کسی نے 2 دن پہلے ایک پوسٹ لگائی پی ٹی آئی کے سپورٹر نے کہ کارکن یہ کریں، کارکن وہ کریں، اس مرحلے پہ یہ رکھیں نظر، اس پہ نظر رکھیں، یہ فارم فل کریں، وہ فارم فل نہ کریں، اس پہ دستخط کریں. میں نے نیچے ایک ہی جملہ لکھا کہ ان میں سے کسی بھی مرحلے پر کوئی دھاندلی نہیں ہوتی، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس نے جواب میں لکھا کہ پھر کس مرحلے پر رزلٹ چینج ہوتا ہے. میں نے کہا رزلٹ جس مرحلے پر چینج ہوتا ہے
وہ پبلکلی بتانے والا نہیں ہے. وہ کل رات کو انہیں بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس مرحلے پر چینج ہوتا ہے. تو وہ میں تو یہ کلیم نہیں کر سکتا، میں نے دیکھا نہیں، میں وہاں تھا نہیں کہ رزلٹ چینج ہوئے. کہا یہی جا رہا ہے کہ ابتدائی 20-25% پولنگ اسٹیشنز کی بیس پر جو شور مچایا جا رہا تھا، مٹھائیاں کھائی جا رہی تھیں، جشن منانے شروع ہو گئے تھے، وہ درست نہیں تھا. ایسا نہیں ہوتا. رزلٹ تب ہی ہوتا ہے جب تمام پولنگ اسٹیشن سے آ کے کمپائل ہو جاتا ہے اور فائنلی الیکشن کمیشن آف پاکستان اسے جاری کرتا ہے. رات 12 بجے تک جب یہ رزلٹ آتے رہے اور آزاد آگے جاتے رہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان نے بھی ایک بیان جاری کیا اور وہ یہ کہا کہ یہ جو نتائج چینلز پہ چل رہے ہیں، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جاری نہیں کر رہا. اس کا یہ مطلب تھا کہ یہ حتمی نہیں ہے، ان پر مٹھائیاں نہ کھائی ہیں. اور پھر وہ سلسلہ رک گیا. براہ راست پولنگ اسٹیشن سے نتائج کی ترسیل کا سلسلہ روک دیا گیا اور اس کے بعد کئی گھنٹے تک یہ سلسلہ سلو ڈاؤن رہا. آتے رہے دور دراز سے کہیں سے نتائج، فلانا آگے، فلانا آگے، فلانا پیچھے، فلانا آگے. آگے پیچھے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جیت گیا، وہ ہار گیا. وہ ہار جیت تب ہوتی ہے جب ٹوٹل رزلٹ کمپائل ہو جاتا ہے اس حلقے کا اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو جاری کر دیتا ہے. اچھا، میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان رزلٹ جاری کر دیتا ہے فائنل کاؤنٹنگ کے بعد، وہ بھی غیر سرکاری اور غیر حتمی ہی قرار دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اس کو، تب تک جب تک کہ اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو جاتا. گزٹ نوٹیفیکیشن وہ ہوتا ہے کہ ایک بک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں گزٹ آف پاکستان. اس میں جو بھی کوئی سرکاری نوٹیفیکیشن، حکم نامہ یا پالیسی ہوتی ہے، وہ اس میں گزٹ میں شائع ہوتی ہے. اور جب گزٹ میں شائع ہوتی ہے تو پھر اس کو گزٹ نوٹیفیکیشن کہتے ہیں، پھر وہ اتھینٹک ہوتا ہے. اور اس کو بھی لوگ چیلنج کر دیتے ہیں کورٹ میں. اگر وہ ثابت ہو جائے کہ فلاں مرحلے پر فلاں گراس وائلیشن ہوئی تھی تو وہ بھی منسوخ ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال وہ 99.99% فائنل ہوتا ہے. تو گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک یہ بھی غیر حتمی، غیر سرکاری نتائج ہیں، لیکن 99% فائنل. تو فائنل صورتحال یہ ہے کہ 99% فائنل صورتحال ہے وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مسلم لیگ نون اس وقت بطور پارٹی سب سے آگے، اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے، اور بطور آزاد امیدوار پی ٹی آئی سب سے آگے. لیکن پی ٹی آئی ہے نہیں آزاد امیدوار. کسی نے سوال کیا تھا ایم کیو ایم سے کہ کیا آپ حکومت سازی کے لیے بیرسٹر گوہر سے بات کرنا پسند کریں گے، کیونکہ وہ بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں مختلف لوگوں سے، پارٹیوں سے. ان کا جی بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیا وہ ہمیں یہ یقین دہانی کروا سکیں گے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں منتخب ہونے والے آزاد امیدواروں کو یکجا رکھ سکتے ہیں؟ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ نہیں رکھ سکیں گے، کیونکہ انہیں بھی بعد میں پتہ چلا ہے، شاید اب چل گیا ہوگا پتہ، کہ اس میں سے 90 میں سے 25-30 ان کے ہیں ہی نہیں، یا وہ انہیں بیٹرے کر چکے ہیں. پہلے سے ہی ایک معاہدہ طے کر کے وہ جیتے. دیکھتے ہیں ناظرین، زیادہ دور نہیں ہے، 1-2 دن کی بات ہے اجلاس، کیونکہ ودن 3 days نوٹیفیکیشن کے بعد انہیں کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے. نہیں کرنی تو پھر سین سامنے آ جائے گا جو بھی ہے، اور جو حکومت سازی کا ماحول ہوگا وہ بھی کلیئر کٹ سامنے آ جائے گا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. جو بھی صورتحال ہوگی اس سے بھی آپ کو بروقت آگاہ کریں گے. دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل. لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.